अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 21 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत, ये चैनल कभी पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब फरमा सकते हैं और टली वाला बटन दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दौरा स्कर्दू ख़त्म हुआ, वापसी हो चुकी लाहौर में, बैक ऑन ट्रैक और बहुत ही अहम खबरें हैं, बहुत ही अहम मामला हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू करनी है और तज्ज़िया आपकी खिदमत पेश करना है। एक तो अमेरिका ईरान के हवाले से ये जो पेंटागन ने खुद तस्दीक कर दी है कि इनके 100 से ज़ायद फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, तो ईरान क्या दावा कर रहा है, कितने फ़ौजी मारे गए, कितने ज़ख्मी, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी वजह से ट्रंप ये सोच रहा है कि फुल फ्लेज वॉर पे जाना है या कुछ और करना है। दूसरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी ख़तरनाक खबर दी है ईरान के खुफिया प्लान के हवाले से कि ये एक पहाड़ है जिसका नाम अक्सर ट्रंप लेता है, डिटेल में आगे जाके बताता हूँ। वो कहते हैं कि तमाम तर अहम और खुफिया जो चीज़ें हैं, सेंट्रीफ्यूजेस से लेके अफसूदा शुदा यूरेनियम, वो एक जगह पहुंचा दी गई हैं। वहाँ पे अमरीकी जदीद तैयारे भी अगर टारगेट करें तो उसे तबाह नहीं कर सकते। तीसरा, जो हम पिछले 2-4 दिनों से और बिलखुसूस 2-4 हफ्तों से जो बात कर रहे थे कि अगला लाहेअमल ये होगा कि बाबुल मंदब के हवाले से मामला हो सकता है, तो नाकाबंदी का जो ऐलान किया यमन की हौसियों ने, उसके जवाब में जो सऊदी अरब का रद्दअमल है उसमें एक लफ्ज़ है कि सऊदी अरब और इत्तेहादियों में कौन शामिल है, क्या उसमें पाकिस्तान का शुमार भी है। और फिर कुछ मुकामी मामलात मौलाना फजल रहमान ख़बरों में हैं, नौरीन नियाज़ी साहिबा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में रद्दोबदल हो रहा है। और अहम ख़बर आज की ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस उनका तकर्रुर हुआ है। ये जजेस कौन हैं, इस हवाले से हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मोहम्मद इशफाक, उनकी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के ऊपर गुफ्तगू होगी। और क्योंकि लाहौर का जिक्र है तो आपने एक मारूफ सोशल मीडिया की शख्सियत डॉक्टर नबीहा, मेरा ख़्याल उनका नाम है, उनके और उनके शौहर नामदार के मामला देखा होगा। खुला ले ली है, सोशल मीडिया की शादी सोशल मीडिया पर अंजाम हो रही है। CNN जब ये खबर छापे जो आप देख रहे हैं, पेंटागन सेज नियरली 100 US ट्रूप्स इंजर्ड इन लास्ट 2 weeks एज हेग्जेट टू फेस सेनेटर्स। अब ये इनका सेक्रेटरी वॉर है पीट हेग्जेट, ये सेनेटर्स को फेस करेगा इस मामले के ऊपर। वहाँ पे इनकी आर्मड कमेटी, स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, वो पूछती हैं 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों का ज़ख्मी होना ये पिछले 15, 20, 25 सालों से जब से हम अमरीका को कवर करें ये पहला वाक़या है। ये पेंटागन जब इसकी तस्दीक करे कि 2 हफ्तों में 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, ये इनके जो पेंटागन के तर्जुमान हैं शॉन पार्नेल, ये उसने सहाफ़ियों को ब्रीफ करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि 7 जुलाई से लेकर अब तक ये जो इन्होंने ऑपरेशन लाइटनिंग के नाम से ईरान के ऊपर हमले शुरू किए, ईरान का जवाबी जो हमला है उसको नसर 2, ऑपरेशन नसर 2, सूरा नसर से, तो वो कहते हैं कि अब तक 100 से ज़ायद अमरीकी ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ नोयत की चोटें आई हैं। और 96% वो कहते हैं काम पे वापस आ गए, 4% वापस नहीं, वो ज़ख्मी हैं, तो वो 100 से ज़ायद बनते हैं। याद रहे कि 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, इसमें खातून एहलकार भी थी और 2 दीगर थे। ये कहाँ, कुवैत में, उर्दन में, बहरीन में, मेनली इन जगहों पे ईरान स्ट्राइक कर रहा है। इसके ऊपर जब CNN ने खबर छापी तो अमेरिका में खासी सनसनी देखने को मिली, तशवीश देखने को मिली। और अब उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है सेनेटर्स को जवाब देगा कि हमारे बंदे क्यों मरे और ज़ख्मी क्यों हुए। IRGC यानी पासरान इनकलाब ये कहते हैं कि जो हमारी ये लहर है नसर 2 की, ये 24वीं लहर है और ये जारी है। इन्होंने बहरीन, कुवैत और उर्दन को, मैंने आपको कहा बार बार, उर्दन में तो इन जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन जो बहरीन में अमेज़ॉन का डाटा सेंटर है उसको टारगेट करने की इत्तला भी मिली है। बहरीन के हवाले से मैंने आपको अर्ज़ की थी कि वहाँ पे उनका जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो बताती है कि एविएशन की सिस्टम को भी ईरान ने जैम करने की कोशिश की। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, ना सिर्फ अमरीकी बेसिस, उनके ड्रोन्स जहाँ पार्क होते हैं हैंगर्स में, तैयारे, IRGC तो ये भी कह रहा है कि हमने F-15 जेट जो है दैट इज़ इनसाइड अ हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर, उसको भी तबाह किया। और कहाँ किया, जॉर्डन में। ये IRGC की आज की स्टेटमेंट है जो इरना न्यूज़ ने भी छापी और 2 दीगर ईरानी अखबारों ने छापी है। तो अगर ये अमरीकी बेसिस के अलावा एविएशन के सिस्टम को जैम करना, अमेज़ॉन डाटा सेंटर को जैम करना, बाबुल मंदब को बंद करने की धमकी देना, यहाँ तक काम चला गया है, तो इसका मतलब है 2-3 हफ्तों से जो हमारा थीसिस था कि ये मामला इलाकाई हो जाएगा, वो दुरुस्त है। ईरान अब बता रहा है कि उस जंग को वो कहाँ तक खींच सकता है, ये इसका खुलासा है। IRGC कह रहा है कि हमने
اس کے زبردست دفاع کے باوجود ہم نے اس کا جو F-15 فائٹر جیٹ ہے جو کھڑا تھا اس کو تباہ کیا ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور امریکہ اس کی ابھی تک تردید کرنے سے قاصر ہے۔ دوسرا معاملہ، جارڈن مسلسل اپنی ایئر سپیس کو مانیٹر بھی کر رہا ہے، لیکن ان کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ انہوں نے جارڈن میں حملہ کیا، جہاں پہ دوبارہ آج کی تازہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا، یہ ہے ان کا اردن کا نقشہ، غور سے دیکھیے گا، یہ عراق کے ساتھ جو ان کی سرحد لگتی ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے رکبان، جس کو انگریزی زبان میں RUKBN لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ رکبان میں امریکی فوجیوں پر حملہ ہوا ہے، جو IRGC نے اپنے بیان نمبر 40 میں کہا ہے کہ انہوں نے ان کی جو یعنی قیام گاہ یا جو کمپلیکس جہاں پہ فوجی رہتے ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایرانی اس قابل ہیں کہ وہ ابھی بھی امریکی فوجیوں کی جو لوکیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، نہ صرف جہاز اور ڈرونز کے ہینگر بلکہ جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ان جگہوں پہ امریکیوں پہ یوں حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا کہ ایمیزون کے ڈیٹا سیکٹر کو کروز میزائل سے ایران نے تباہ کیا، وہاں پہ نشانہ بنایا ہے، حالانکہ بحرین کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے کوئی آئی نہیں ہے ایز سچ ابھی تک۔ دوسرا اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے، جو یہ بتاتی ہے ہمیں کہ در حقیقت اب اگلی کہانی ہو کیا گئی ہے۔ یہ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی خبر، یہ سبسکرائب آپ کو کرنا پڑے گا اگر پوری خبر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ان کے کوئی 4 سے 5 صحافی ہیں جو رپورٹ کریں واشنگٹن سے اور تل ابیب سے اور برلن سے، یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران نے جو نیوکلیئر سینٹریفیوجز ہیں ان کو موو کر دیا، کہاں؟ پکیکس ماؤنٹین میں۔ یہ کون سا ہے جس کا ذکر ہم پہلے اپنے ویلاگ میں کر چکے ہیں، دکھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو، جسے ہم کہتے ہیں کوہ کولانگ غزلہ۔ یہ وسطی ایران میں واقع ہے، صوبہ ہے ان کا اصفہان۔ وہاں پہ آپ نے نام سنا ہوگا نیتنز کا، فردو نیتنز، یہ ان کی جوہری تنصیبات کے حوالے سے، پلانٹس کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو وہاں پہ یہ حالیہ دنوں بھی ٹرمپ کے منہ سے لفظ نکلا تھا کہ ہم اس کی انٹرنس کے یا اس پہ داخلی خارجی راستے ہیں وہاں پہ حملے کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے ہزاروں یورینیم افزودگی کرنے والے سینٹریفیوجز جو ہیں وہ اس کوہ کولانگ غزلہ، یا جسے امریکی کہتے ہیں پکیکس ماؤنٹین، وہاں پہ زیر زمین منتقل کر دیے۔ میں نے کچھ ایرانی ماہرین اور انٹرنیشنل ماہرین جو اس معاملے پہ کام کرتے ہیں ان کو سننے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی کہ سمجھ آ سکے کہ یہاں کیا خاص بات ہے، کیونکہ باقی فردو، نیتنز اور دیگر جگہوں پہ بھی ایسی معاملات تھے۔ معلوم ہوا کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی 100 میٹر نیچے چلے گئے، اب میٹر کو فٹ میں کنورٹ کر لیں آپ۔ یہاں پہ تو وہ جو B-2 B-52 سے جو میزائل آتے ہیں، ٹاما ہاک اور دیگر پینیٹریٹ کرنے والے، وہ تو نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ ایران نے اگلا بندوبست کر لیا ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حملوں کے باوجود سرزمین کے اندر یورینیم افزودگی اور سینٹریفیوجز کی جو پلاننگ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کسی بھی وقت بڑی کارروائی ڈال کے دنیا کو پیغام دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ پہاڑ کے اندر اتنی گہرائی میں جانا، یعنی اس کی ایک تصویر میں نے رکھی تھی، یہ دیکھیے گا، یہ اگر آپ دیکھ سکیں، یعنی جو اویلیبل ہے سیٹلائٹ سے یا دیگر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف انٹرنس کے راستے ہیں، زیر زمین کس حد تک گئے ہوں گے یہ 100 میٹر اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور یہ سنگلاخ علاقے ہیں، چٹیل بنجر قسم کے پتھریلے علاقے ہیں، تو یہاں پہ جتنی بھی بمباری کر لی جائے نیچے آپ نہیں جا سکتے۔ 100 میٹر سے زائد کی بات یہ کر رہی ہے وال اسٹریٹ جرنل بھی۔ سیٹلائٹ پکچریں خود امریکیوں نے خود جاری کر کے بتایا کہ یہاں تک یہ جا پہنچے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ IAEA کے جو معائنہ کار ہیں ان کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکیوں نے حالیہ جو لہریں ہیں حملوں کی، اس کے بعد دنیا بھر میں اپنی امریکی شہریوں کو وارننگ دی آج منگل کے دن، اور یہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی، ABC نیوز نے اسے جاری کیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام شہریوں کو کہا ہے کہ ڈیو ٹو ہائٹنڈ ٹینشن ان دا مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں تشویشناک قسم کی کشیدگی پائی جاتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی جو منوورنگ ہے، موومنٹ ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ آگے آ جاتے ہیں، 2-4 کام اور ہوئے ہیں۔ ایک تو ماریو نوفل، آپ جانتے ہیں ہم اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں، خبر لے کے آتا ہے، کبھی مسالہ دار، کبھی اندر کی خبر بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے ماریو نوفل، یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر
ٹرمپ جو ہے رپورٹڈلی ڈیز اوے فرام ڈیسائڈنگ ویدر ٹو بلو دا ایران وار وائڈ اوپن اور ناٹ، یہ اس کا دعویٰ ہے. خیر اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، جو مجھے میری ٹیم کہہ رہی ہے. کہتا ہے جی یو ایس آفیشلی سے دیٹ اے مچ لارجر کیمپین از آن دا ٹیبل. ایک بڑی اور وسیع جنگ اور کیمپین مہم ایران کے خلاف ٹیبل پر آپشن کی صورت میں ٹرمپ کے پاس موجود ہے. اینڈ ایف ٹرمپ پلز دا ٹریگر اسرائیل وڈ لائکلی ٹو جوائن دی ایئر آپریشن. اسرائیل تو پہلے ہی انتظار کر رہا ہے کہ ٹرمپ ہمیں ہاں کرے اور ہم ایک فل اسکیل جنگ میں جائیں، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا. لیکن ایک خبر وہ دے رہا ہے کہ انہوں نے F-16 اور F-35 بڑی تعداد میں علاقے میں دوبارہ پارک کرنا شروع کر دی ہیں، اور نیول بلاکڈ میں جو بڑے جہاز تھے وہ بھی ایران کے قریب لانا شروع کر دیے. اس کا مطلب ہے کہ مینٹلی ولنگ ہیں ایک بڑی جنگ کے لیے. 7-10 روز کے سیز فائر کی جو آپشن تھی مذاکرات کاروں کے ذریعے وہ بھی آن ٹیبل موجود ہے. سکندر مومنی جو وزیر داخلہ آئے ہوئے ہیں ایران کے، میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی جو پاکستانی حکام سے ملاقات ہو رہی ہے، اس میں کبھی امکان ہے کہ اس تجویز کے اوپر غور ہوگا. میں اب آپ کو 2 چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں. ایک تو یہ دیکھیے گا آپ کہ یہ فوٹیج غور سے دیکھیے گا. اس فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا شاہد ڈرون ہے. دوبارہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ شاہد ڈرون ہے اور شاہد ڈرون کے اوپر اسٹکر چسپا ہے. یہ ہر میزائل ڈرون کے اوپر کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے یہ جاری کرتے ہیں IRGC والے. یہ اگر آپ پہچان سکیں اس سٹار کو، یہ دیکھیے گا یہ شاہد ڈرون کی لانچنگ دکھائی گئی ہے. اور یہ اب میں روک رہا ہوں. یہ جو اسپین جو فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا چیمپئن ہے ارجنٹین کو ہرانے کے بعد، اس کا نامور کھلاڑی 19 سالہ بارسلونا سے کھیلنے والا لامین یمال، جمال بھی اسے کہتے ہیں، اس کی تصویر لگائی کیونکہ اس نے فلسطین کا جھنڈا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. تو ایرانین معنی خیز طریقے سے ایسی پیغام رسانی بھی کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے بہت بڑی خبر بن جاتی ہے. تو اسپین کے فٹ بالر کی تصویر انہوں نے یہاں لگائی کیونکہ وہ مسلمان ہے، سجدہ کرتا ہے، فلسطین کا حامی ہے. تو اس تارے کے طور پر انہوں نے یہ کاروائی ڈال کے یہاں پہ یہ پیغام دیا ہے. بارکیف آپ ذرا آ جاتے ہیں. اس میں جو باب المندب والی کہانی ہے وہ میں نے ڈسکس لازمی آپ سے اس لیے کرنی ہے کہ اس کو آپ ذرا آج سمجھ لیجئے گا. یہ اگر آپ دیکھیں باب المندب، یہ رہی آپ کے سامنے، یعنی آبنائے ہرمز، ٹھیک ہے جی. یہ ہے باب المندب. گلف آف ایڈن سے ریڈ سی اور بحیرہ احمر جسے ہم کہتے ہیں اور میڈیٹرینین سی میں جا کے یہ معاملہ کھل جاتا ہے. اوپر یورپ تک ایکسیس ملتی ہے سوئس کنال سے. یہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو نیچے آ جاتی ہے انڈین اوشن میں. عمان اور ایران، یہ سارا ایران ہے یہاں پہ. اگر آپ غور کریں تو 27% جو دنیا کی میری ٹائم آئل ٹریڈ ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، اور 20% جو LNG کی ٹریڈ ہے وہ بھی یہاں سے ہوتی ہے. قطر اس میں سب سے زیادہ مستفید ہوتا ہے. تو یہ چوک ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ آ جائیں باب المندب کے اوپر، تو باب المندب جو ہے وہ 12% گلوبل ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے، جس میں 11% آئل کی ہے، 8% LNG کی ہے. اب یہ تیسرا نقطہ سمجھیں، یہ اگر استعمال ہوگی باب المندب، یہاں سے چیزیں گزریں گی، تو 12 سے 15% گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ سوئس کنال سے گزرے گی، جس میں 11% بنتا ہے آئل اور 8% بنتا ہے LNG. تو عملی طور پر یہ تینوں رستے جو ہیں یہ چوک ہو چکے ہیں. یہاں حوثیوں نے سعودی عرب کو وارننگ دے رکھی ہے نیول بلاکڈ کی. ابھی عملی آغاز تو ہوا نہیں کیونکہ آگے سے جواب آ گیا سعودی عرب کا. تو ایران کا کام یہ ہے، ایران یہ چاہ رہا ہے کہ سارے ریجن کو اس جنگ کی میں چوک کر دیا جائے، تاکہ جنگ کے علاوہ جو اقتصادی نقصان انہیں پہنچ رہا ہے وہ باقی ممالک پر بھی ہو، کیونکہ باقی ممالک کے امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ، اور باقی ممالک کے اندر میں بتا رہا ہوں ایمیزون ڈیٹا سینٹر پہ اگر حملہ ہو رہا ہے، اگر UAE میں کاروبار چمکنے کی بجائے بجھ رہا ہے، اگر بحرین اور کویت اور اردن تک زد میں آ رہے ہیں، تو اس سے آپ سمجھیں کہ ایران کی پلاننگ ہے کیا، لمبی پلاننگ ہے ان کی. وہ تو 47 سال سے پابندیوں کی زد میں آ کے بھگت رہے ہیں. لیکن خبر یہ نہیں، خبر یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا رد عمل آیا ہے، انہوں نے انصار اللہ یعنی حوثیوں کی تنظیم کے جو بحری ناکہ بندی کا اعلان، اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بحری جہازوں کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ سعودی وزارت خارجہ کا بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے الائز کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ
اس کا رد عمل دے رہا ہے اور اس کو یقینی بنائے گا کہ باب المندب بند نہ ہو سکے۔ لفظ اتحادی سمجھتے ہیں، یہ ہے خبر۔ اب اس میں ان کے علاقائی اتحادی بھی ہیں، دفاعی معاہدوں والے اتحادی بھی ہیں، ہم بھی اتحادی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب حوثیوں کا معاملہ زور پہ تھا، کیونکہ 12-15 سال سے یہ معاملہ دنیا بھگت رہی ہے اس سے، تو تب ہماری پارلیمان میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس کے اوپر بحث ہوئی تھی۔ تب سعودی عرب کے ساتھ معاملات گڑبڑ میں گئے تھے۔ تو اب کیا سعودی عرب جب رد عمل دے گا تو اس کے اتحادی اور دفاعی معاہدے کے حامل جو ممالک ہیں وہ عملی طور پر شریک ہوں گے؟ یہ نکتہ ہے۔ بہرکیف یہ آج میں نے ججز کے حوالے سے بات کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس میں ہمارے ایک صحافی دوست ہیں محمد اشفاق صاحب۔ اشفاق از اے ویری کمپیٹنٹ جرنلسٹ، بہت کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں انہوں نے آج خبر بریک کی ہوئی ہے، میرے کولیگ بھی رہے دنیا ٹی وی میں، ہم 12-13 سال ہم نے کام کیا۔ یہ چونکہ ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہے، پہلی دفعہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور پھر صحافت نام کی شاید باقی رہی نہیں ہے۔ تو اشفاق نے روزنامہ دنیا میں خبر بریک کی تھی 10 ججز کے حوالے سے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ میں نئے 10 ججز کی تقرری ہوئی، اس کی منظوری آج ہوئی۔ وہ ججز کون سے بات کرتے ہیں، لیکن کریڈٹ گوز ٹو محمد اشفاق۔ آپ کو یاد ہے میں ٹویٹر پہ بھی اشفاق کی خبر کی داد دیتا ہوں، بھرپور خبر لے کے آتے ہیں، بر وقت لے کے آتے ہیں، ایکسکلوسیو خبر لے کے آتے ہیں، کورٹ کے جو معاملات ہیں، بڑے اہم کیسز ہیں، اس کی ڈیٹیل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے خبر بریک کی تھی جو کہ درست ثابت ہوئی ہے۔ 24 نام تھے جن کے اوپر غور کیا گیا، چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا تھا، اور 10 کے اوپر متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے۔ یہ 10 ہیں کون، اب اس کے اوپر بات کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، میں نے جب اس معاملے کو کھنگالا، جتنی پینڈنگ کیسز ہیں پنجاب میں، کوئی میرے 1.5 لاکھ قریب بنتے ہیں، سپریم کورٹ میں کچھ 56,000 سے زائد بنتے ہیں، 100% کیس اسی ریشو سے باقی جگہوں پہ بھی، اس میں ضروری ہے کہ آپ عدلیہ کو ترمیم کے لیے جتنا بھی آپ نے کھو کھاتے لگا دیے، لیکن ایٹ لیسٹ عام بندے کے مسائل اس میں حل ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے ججز کی تعیناتی، جج زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ زیادہ آسانی سے سہولت سے انصاف مل سکے۔ اس میں یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ، ان کے دور میں 2 سالوں میں میرے خیال 20 یا 21 ججز کی تقرری ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایسے دور بھی گزرے ہیں جب 2-2, 3-3 سال جناب چیف جسٹس براجمان رہے اور ایک ادھا جج بھی نہیں لگ سکے۔ So that has also been the dilemma here, especially in the Lahore High Court. تو this is incredible۔ اگر انہوں نے 2 سالوں میں 21 ججز کی تقرری کی ہے، it speaks volume۔ اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ ججز ان کی تقرری ہو تاکہ انصاف کی فراہمی ہو سکے۔ اچھا، اس میں دلچسپ نام ہیں، ان کی دلچسپ وابستگیاں بھی ہیں۔ مثلاً سید فراد علی شاہ صاحب تمغہ امتیاز ہیں، پہلی بار شاید ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں کہ تمغہ امتیاز کی شخصیت جو ہیں وہ جج بنے ہیں۔ یہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب بھی رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل بھی، اور بھی ان کے کئی حوالے ہیں شہرت کے۔ امجد پرویز اگین ایک بڑا نام، یہ پاناما کیس میں ضرور رہے، آپ ان کی لیگی رہنماؤں کے ساتھ وکالت کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مونس الہی NICL والا پرویز الہی صاحب ان کے وکیل بھی رہے ہیں، یعنی پروفیشنل وکیل ہیں۔ جیسے سلمان اکرم واجہ صاحب بھی کبھی نون لیگ کے وکیل ہوا کرتے تھے، بعد میں PTI کے ہو گئے۔ اسد باجوہ صاحب یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں وفاق میں، اور وہ ہیں غلام سرور نہنگ، یہ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد رہے ہیں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں۔ شیریں عمران صاحبہ، یہ ان کا نام بڑا اچھا لگا مجھے، تو میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پراپر لائر ہیں جو نیچے سے کام شروع کیا فرام اسکریچ، اینڈ ناؤ شی ول بی اے جج۔ یہ ایک بڑا حوصلہ افزا اپوائنٹمنٹ ہے شیریں عمران صاحبہ کا۔ میرا خیال عالیہ نیلم صاحبہ کی اپنی جرنی بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ عثمان غنی راشد چیمہ اور منور دوگل صاحب، منور دوگل صاحب کا جہاں مجھے یاد پڑتا ہے میرے خیال اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ٹیم میں تھے، پاناما کیس میں ان کی معاونت کرتے تھے۔ امیر اجم ملک، نام سن کے آپ کو لگا نا کوئی ادبی سا ہے، تو میری اطلاع ہے کہ جج صاحب ادبی ذوق رکھتے ہیں، میرے خیال بہاولپور سے تعلق ہے۔ امیر اجم ملک، اب مجھے معلوم نہیں کہ اجم تخلص فرماتے ہیں امیر یا ملک، ملک تخلص تو ہو نہیں سکتا، غالباً اجم ہی تخلص فرماتے ہوں گے، مشکل تخلص ہے، اس کے ساتھ ردیف قافیہ فٹ آنا مشکل ہوتا ہوگا۔ خالد ابن عزیز صاحب، یہ بہت عزیز ہیں۔ اجمل خان صاحب، ہم نام ہے لیکن میں نہیں جانتا، یہ اتنی معلومات ہیں کہ یہ ٹیکس کے وکیل رہے ہیں۔ تو یہ منظوری ہوئی۔ رہ گئی بات
دوسری ڈاکٹر نبیہہ سوشل میڈیا کی جو سنسیشن ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، اور کھوکھر صاحب ان کے کوئی شوہر نامدار ہیں، کیا نام ہے جی ان کا، حارث کھوکھر، ہاں. تو وہ ڈاکٹر نبیہہ نے خلا کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کر لی ہے. وکیل ہیں مدثر ایڈوکیٹ ان کی وساطت سے. شوہر حارث کھوکھر تشدد کرتا ہے اور گالیاں نکالتا ہے، لفظ ہونا چاہیے گالیاں بکتا ہے. شوہر ایک اچھے کردار کا مالک نہیں ہے ڈاکٹر نبیہہ. شوہر حارث کھوکھر جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. افسوسناک المیہ. میں شوہر کے ساتھ مزید بیوی رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، ان کا حق ہے. عدالت خلا کی ڈگری جاری کرنے کا حکم دے، یہ استدعا ہے، ان کی پریئر ہے. 7 نومبر 2025 جب محترمہ کی شادی ہوئی، بڑی دھوم دھڑکے سے، سوشل میڈیا سنسیشن، ٹک ٹاک، انسٹا، یوٹیوب، فیس بک، جگہ جگہ ان کی شادی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ اللہ علیہ، آپ جناب کے میرے خیال گھر میں یا آپ کی دست شفقت کے تحت یہ نکاح جو ہے سنت پوری ہوئی. حضرت مولانا اب کہاں ہیں اس مدعے پہ؟ میرا خیال ان سے رجوع کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر نبیہہ کو اور ان کے شوہر نامدار کو، لیکن انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا. یہ حق ہے محترمہ کا کہ وہ خلا لیں یا نہ لیں. مجھے یاد پڑتا ہے محترمہ اس لیے بھی خبر میں آئی تھی کہ شاید کوئی 1 کروڑ روپے کا لہنگا پہنا تھا یا ساڑی یا کوئی ڈریس شادی کا، دیدہ زیب تھا، مہنگا ترین تھا، وہ پہننا تھا. پروگراموں میں گئیں، سسرالیوں کی شکایت بھی کی کہ اچھے نہیں ہیں، ٹائم نہیں دیتے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھنے کا. اور شوہر خود بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کھوکھر صاحب، حارث کھوکھر، اور ڈاکٹر نبیہہ اب خلا چاہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے حال پہ رحم فرمائے. اس دعا کے ساتھ اجازت لے لوں آپ سے، تو اللہ حافظ.